बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927। दिस इज फ्रॉम चैप्टर पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8। Let's start our reading. In 1927, a conference was held by the Muslim at Delhi. In this conference, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah proposed that if the Hindu majority Congress agreed to protect the rights of Muslims, then the Muslim League would give up their demand for separate electorates. अब ये जो एक मुनक्कद किया गया है कॉन्फ्रेंस को दिल्ली के मुकाम पर 1927 में मुसलमानों की तरफ से, इस कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म लीड कर रहे हैं और वो प्रपोज कर रहे हैं, एक समझ लें कि अपनी तरफ से पेशकश कर रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी वाली जमात कांग्रेस को कि अगर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी लेती है और वो हमें ये यकीन दिलाती है कि वो मुसलमानों को उनका हक देगी, तो मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि अलग से जुदागाना इंतखाबात करवाए जाएं, हम उससे पीछे हट जाते हैं। ठीक है, हम मुस्लिम लीग वाले बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे और हम कांग्रेस को ही अपनी जमात समझ लेंगे अगर वो मुसलमानों के हक में बात करना शुरू कर देती है। फॉलोइंग प्रपोजल्स वर गिवन। अब इस एक कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सारी पेशकश हैं जो पेश की गई कि अगर हमारी एक तो ये बात थी कि हम पीछे हट जाएंगे डिमांड करने से कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, जुदागाना इंतखाबात हों। अब इसके अलावा भी 4 बातें थी बीच में जो उन्होंने पेशकश की कि अगर आप ऐसे 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 कर लेते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, हम आपके अंदर जम हो जाएंगे, मुस्लिम लीग अपना आप छोड़कर आप में शामिल हो जाएगी। अब जो दूसरी बात उन्होंने दूसरा प्रपोजल दिया वो ये था कि सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड मेड अ सेपरेट प्रोविंस। अब उन्होंने कहा कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और उसे एक अलग सूबा बना दिया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। अब नई नई तब्दीलियां जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर, और जो कि हमारा बनता है जनूब मगरबी हमारा जो कोस्ट एरिया बनता है फ्रंटियर का। ठीक है, और बलूचिस्तान के अंदर ये 2 इलाके ऐसे हैं जो कि उस वक़्त भी थे और आज भी हैं। ठीक है, जो कि हमें अल्लाह की तरफ से मिल गए। उन्होंने कहा कि इन 2 के अंदर जो है ना तब्दीली, बेहतरीन तब्दीलियों की और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से मामलात देखे जाएँ। 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव शुड बी इंश्योर्ड फॉर द मुस्लिम्स। अब जो कानून साज असम्बलियाँ हैं ना या कानून साजी के जो इदारे हैं, सेंट्रल कानून साजी के जो बेसिक मेन जो हब है कानून साजी का, जो कि बड़े सगीर पाक हिंद में कानून बनाता है, उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन का, वो हमें भी हक दिया जाए कि हम भी उसमें शामिल हों, उसके मेंबर बने और हम भी अपने कानून वज़ा करें कि हमारे भी ये कानून इसमें ऐड किए जाएं कि मुसलमानों के लिए क्या क्या कानून लागू होता है। ऐसा ना हो कि भेड़ चाल है, एक ही डंडे से सबको जो है ना जोता जा रहा है, बकरी गधा भैंस कुत्ता बिल्ली सबको एक ही उसमें कानून में लाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों का जो अकीदा अलग है, मज़हब अलग है, उनकी सज़ाएँ अलग हैं और उनकी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हकूक़ अलग हैं, तो उनको भी हिस्सा दिया जाए कि वो लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका हिस्सा बन जाएं। हिंदू माइनॉरिटीज़ इन मुस्लिम्स मेजॉरिटी प्रोविंसेस विल गेट वेटेज more than their proportion of population and so will the Muslims in Hindu majority provinces। अब जहाँ हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं और मुस्लिम मेजॉरिटीज़ प्रोविंस के अंदर उनको वहाँ रहने का पूरा हक दिया जाए। यानी ये ना कहा जाए कि जी ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका, ये मुसलमान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर हमारी मेजॉरिटी का एरिया तो हम हिंदुओं को आज़ाद तरीके से रहने देंगे, वो वहाँ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं, अपने मंदिर अपनी इबादतगाहें बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। और यही हम चाहते हैं कि जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी और मुसलमान कम है तो वहाँ मुसलमानों को भी यही हक दिया जाए। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। The Congress accepted joint electorate proposal but rejected all other points। अब वो कितनी चालाक निकली कि उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग पीछे हट जाओ और हमें ही अपनी जमात कंसीडर करो। ठीक है, कांग्रेस के सामने मत खड़े हो उसके मुकाबले के अंदर, और जुदागाना इंतखाबात वाला जो तुम लोगों का फैसला, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है कि तुम हमारे हक में बैठने लगे हो। लेकिन जो तुम जो बाकी 4 बातें कर रहे हो ना कि माइनॉरिटीज़ को हम हक दें और हम बलूचिस्तान और फ्रंटियर के इलाके के अंदर हम रिफॉर्म्स करें या आपको 1/3 हिस्सा दें वहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर या सिंध को एक अलग सूबा बना दें, तो बेटा ये आपका ख्वाब है, ये ख्वाब ही रहेगा। ऐसी बातें ना हमसे करो, क्योंकि आपको पता है हिंदू
تنگ سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے منہ پہ مار دیا مسلمانوں کی یہ بات کہ پرپوزل جی، یہ دلی مسلم پرپوزل جو اپنے پاس رکھو. اب چلتے ہیں سائمن کمیشن کو پڑھ لیتے ہیں. In November 1927, a commission headed by Sir John Simon was sent to the subcontinent to investigate the constitutional problems in British India. اب نومبر کے اندر 1927 میں ایک کمیشن برطانیہ کی طرف سے برصغیر پاک و ہند میں بھیجا گیا جس کو لیڈ کر رہے تھے سر جان سائمن ان کی رہنمائی کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ یہ انویسٹیگیٹ کرنے آ رہا تھا، یہاں پر یہ پتہ لگانے آ رہا تھا کہ جو انڈیا میں برٹش انڈیا کے اندر جو آئینی پریشانیاں آ رہی ہیں. آئین کے اندر، آئین کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کو چلانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ پرابلمز ہیں تو ہم اس کا پتہ لگائیں کہ کیوں برطانیہ والے انڈیا پہ اپنا قابو نہیں کر پا رہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیوں یہ اٹھ رہے ہیں بار بار، نئے نئے قسم کے ریٹیلیشنز آ رہی ہیں اور اس قسم کے جو ہیں لوگ لڑائی کے لیے اٹھ رہے ہیں، جماعتیں اٹھ رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کا شور پڑا ہوا ہے. تو یہ کیوں برطانیہ کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کہیں آئین میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی. The commission which comprised of all British members had to make recommendations for the future constitution of India. اب اس کمیشن کا ایک اور بھی ذہن میں تھا کہ وہ انڈیا میں ایک نیا آئین متعارف کروانا چاہتے تھے اور انڈیا میں رہنے والے مسلمان اور ہندو ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی میں. لیکن آئین کون بنانے آ رہا ہے؟ ایک انگریز جس نے یہاں رہنا نہیں ہے، بس حکومت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اوپر حکم چلانا ہے. کانگریس ڈیسائیڈڈ ٹو بائیکاٹ دی سائمن کمیشن بیکاز اٹ ہیڈ نو انڈین ممبر. انہوں نے کانگریس والوں نے جو سیاسی پارٹی تھی انڈیا کی ہندوؤں کی کانگریس، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اس کمیشن کا، کیونکہ اس کمیشن کے اندر جو کہ ہماری آئین سازی کرنے آ رہا ہے، یہاں پر ہمارے ملک کے قوانین بنانے آ رہا ہے، اس میں ایک ممبر بھی انہوں نے انڈیا کا نہیں رکھا. ٹھیک ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے نا، ابھی کانگریس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں جی ہندوؤں میں سے ایک کو بھی آپ نے اپنا ممبر نہیں بنایا تو منہ اٹھا کر آپ آ گئے یہاں پر آئینی تبدیلی کرنے کے لیے. Some members of the All India Muslim League wanted to cooperate with the commission, but Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah and a large group of Muslim leaders boycotted too. اب مسلم لیگ کے کچھ ایسے رہنما تھے جن کو انگریزوں سے اور اس کمیشن سے بڑا لگاؤ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کھاؤ قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، میر جعفر اور میر صادق کی طرح. تو ان کا دل تھا کہ چلو کمیشن آ گیا ہے، کوئی نہیں، اس کو سپورٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تھوڑی سی مفاہمت کرتے ہیں، کوپریشن کرتے ہیں تھوڑی سی. لیکن قائد-اعظم اور کچھ اور لارج گروپ تھا مسلم لیڈرز کا، انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. خبردار کوئی بھی مسلم لیگ کا بندہ اس سائمن کمیشن کی جو ہے نا سائیڈ نہیں لے گا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، نہ اس کی بات مانے گا. The Nehru Report 1928. After the failure of the Simon Commission, Lord Birkenhead, the Secretary of State for Indian Affairs, asked both Congress and Muslim League to draw a draft of the forthcoming act, which was agreeable to both Hindu and Muslims. اب جب سائمن کمیشن فیل ہو گیا، ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، واپس جانا پڑا، تو وہاں کے جو لارڈ برکن ہیڈ ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار نیشنل افیئرز، انڈین افیئرز کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جی آپ کانگریس والے بھی اور مسلم لیگ والے بھی ہمیں ایک ڈرافٹ لکھ کر بھیجیں، چھوٹا سا خط نما چیز ہے، کہ اب آپ کس قسم کا ایکٹ لانا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر، آپ ہمیں مشورہ دیں جس پر آپ دونوں اگری کر رہے ہوں، مسلمان اور ہندو دونوں اگری کریں. موتی لال نہرو presented a report in 1928 known as the Nehru Report. The Nehru Report did not support separate electorates. One of his proposals stated that Hindi should also be made the state language of India. اب نہرو صاحب جو ہے نا خود ہی بے پر کی اڑانے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جی کانگریس اور مسلمان دونوں سے پوچھا گیا تھا، تو یہ اکیلے کدھر جا رہے ہیں اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے انگریزوں کو کہ جی ان کی رپورٹ میں تھا 1928 میں انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اور اس میں جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سیپریٹ انتخاب کے حق میں نہیں ہیں، جداگانہ انتخابات نہ کروائے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ ہندی کو جو ہے نا نیشنل لینگویج اور آفیشیل اسٹیٹ لینگویج کا جو ہے درجہ دے دیا جائے. تو دونوں اپنی ہی ہانک کر آ گئے وہاں پر. 14 points of قائد اعظم محمد علی جناح 1929. In 1929 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ termed the Nehru report as a Hindu document and rejected it on behalf of the Muslim League. اب
قائد اعظم نے 1929 کے اندر یہ صاف کہہ دیا کہ جو نہرو رپورٹ ہے نا یہ ہندوؤں کا ایک کاغذ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہندوؤں کا ڈاکیومنٹ ہے، اس میں مسلمانوں کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ اپنے بہاف پر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے بیکاز یہ ہمارے حق میں ہے ہی نہیں۔ مسٹر جناح ڈیسائیڈڈ ٹو گیو این آلٹرنیٹو مسلم ایجنڈا ان دا فارم آف دا فیمس 14 پوائنٹس۔ اب کیونکہ نہرو رپورٹ والے نے اپنا کام کیا تھا، اب قائد اعظم کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ اپنی بھی ایک رپورٹ پیش کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے 14 نکاتی ایک رپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے اپنے 14 نکات ڈالے کہ آخر ہماری کیا ڈیمانڈ ہے۔ نمبر 1، فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کا وفاقی نظام متعارف کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ پروونشل آٹونومی ہو، ہمارے جتنے بھی پروونس ہیں ان کو حق کے خود ارادیت دیا جائے، مختار کیا جائے ان کو۔ ایڈوکیٹ اینڈ افیکٹو ریپرزنٹیشن آف مائنورٹیز ان ایوری پروونس، ہر پروونس کے اندر، ہر صوبے کے اندر ظاہری سطح پر اچھے طریقے سے جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو حقوق دیے جائیں، ان کو ریپریزنٹ کیا جائے، ان کے اچھے اور برے کا خیال رکھا جائے۔ مسلم ریپریزنٹیشن ان دا سینٹرل لیجسلیٹو شل ناٹ بی لیس دین 1/3۔ اگین وہی بات جو کہ پیچھے ہم نے کی تھی، ہم پھر سے وہی کر رہے تھے اس 14 نکاتی ایجنڈے کے اندر بھی کہ 1/3 جو ہے نا سینٹرل لیجسلیٹو کے اندر ہمارا حق ہو، یعنی ہم بھی، ہمارے ممبرز بھی اتنی تعداد میں وہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ قانون ساز اسمبلی میں ہمارا بھی حصہ ہو، مسلمانوں کا بھی حصہ ہو، اور ہم بھی قانون پیش کریں کہ جی ہمارے اسلام کے یہ قوانین ہیں۔ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹس فار آل کمیونل گروپس، جتنے بھی کمیونل گروپس ہیں سب کا جو ہے نا سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو، ہم جدا گانا انتخابات چاہتے ہیں، سب کو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ ان میں صرف مسلمان ہی ہوں، مائنورٹیز کے بھی کوئی اٹھ کے اگر کرنا چاہتے ہیں، کمیونٹی کے بھی بندے اٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا جو تھا نقطہ وہ یہ تھا کہ مسلم میجورٹی پروونس ٹو ہیو ڈیفائنڈ باؤنڈریز، جتنے بھی مسلم میجورٹیز کے صوبے ہیں نا ان کی آپ حد بندیاں کر دیں، ٹھیک ہے، ان کو باؤنڈریز دے دیں اور انڈینز ان باؤنڈریز کو کراس نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بھی پتا بھی یہ ہمارا علاقہ ہے۔ فل ریلیجیس لبرٹی ٹو آل کمیونٹیز، کمیونٹی میں رہنے والے وہ مائنورٹیز ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ پارسی ہیں یا جو بھی ہیں، ان سب کو، مسلمان ہیں، سب کو آزادی مذہب ہو، اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ وہاں پر اپنے چاہے مندر وہ بنوائیں، اپنے گرجا گھر بنوائیں یا مساجد بنائیں، ان کو پوری آزادی ہو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ نو لا شیل بی پاس وداؤٹ 3/4 ریپرزنٹیشن آف آل دا کمیونٹیز، کبھی بھی کوئی قانون پاس نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کمیونٹی کا تقریباً 3/4 ریپرزنٹیشن اس میں ہو، یعنی کمیونٹی کے اتنے بندے وہاں بیٹھے ہوں، اس میں سکھ بھی ہوں، اس میں عیسائی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، سب کی یعنی ارادے سے، یعنی سب اگر مان جائیں اس قانون کو لاگو کرنا تو اس قانون کو لاگو کیا جائے، ادروائز اس کو قانون کا حصہ نہ بنایا جائے، کسی بھی قسم کی سزا ہو یا کوئی ریفارم ہو، ٹھیک ہے۔ مسلمس شوڈ ہیو اے ڈیسنٹ کوٹا، سوری یہاں سے ہم پڑھنا بھول گئے ہیں کہ 9 نمبر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ the province of Sindh should be separated from Bombay، اگین سندھ والی بات ہوئی کہ بامبے سے سندھ کو الگ کر دیا جائے۔ ریفارمز ان دا پروونس آف NWFP اینڈ بلوچستان، NWFP کا علاقہ یعنی فرنٹیئر جو ہے ہماری، اس کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کو، اور بلوچستان میں جو ہے صوبے کی حد پر جا کر نا تبدیلیاں لائی جائیں، ادھر ریفارمز کی جائیں۔ مسلمس شوڈ ہیو اے ڈیسنٹ کوٹا ان آل گورنمنٹ سروسز، جتنی بھی گورنمنٹ سروسز ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہاں پر نوکریوں میں کوٹا ہو مسلمانوں کے لیے، یہ نہیں کہ سارے انڈینز ہی بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے اس کے اندر، اور نہ کوئی مائنورٹی کا بندہ بیٹھ سکتا ہے، ہاں کرسچنز بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو خیر انگریز ہیں، وہ تو بیٹھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن سکھوں کو بھی نہیں موقع دیا جاتا تھا، کوئی بھی سرکاری نوکری کسی کو آفر نہیں کی جاتی تھی سوائے انڈینز کے۔ پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ لینگویج، مسلم کلچر اور لینگویج کی پروٹیکشن کی جائے، یعنی یہ جو ہندی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا ان کو ذرا ہلکا رکھا جائے، ہم مسلمان ہیں، یہاں پر فارسی زبان اور اردو زبان کو بھی ہم لے کر چلیں گے، ہمارا جو مسلمانوں کا کلچر ہے نا، عید تہوار ہمارے، اور ہمارا روزے رکھنا، اور ہمارا باقی جو شادیاں اور رسم و رواجات ہیں، اور جو ہمارا کلچر ہے، مسلم کلچر ایک خوبصورت کلچر ہے جس میں پردہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے انہوں نے کتنی لڑائیاں ڈالی تھیں، مسلمان لڑکیوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، تو اس چیز کی پروٹیکشن۔ 1/3 مسلم منسٹریز ٹو بی
allowed in the center and province. اب جو سینٹر ہے ٹھیک ہے یعنی مین جو حکومت ہے وہاں پر اور پروونس صوبوں کے اندر 1/3 مسلمانوں کو منسٹریاں دی جائے وہاں پر ان کو وزارتیں ملیں. نو چینج ان دا کانسٹیٹیوشن ٹو بی میڈ وداؤٹ دا کنسنٹ آف آل دا کمیونٹی. کسی قسم کا آئین کے اندر کوئی بھی تبدیلی کمیونٹیز کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے. سب سے پوچھا جائے یہ سب کا ملک ہے نا سب رہ رہے ہیں یہاں پر تو سب سے پوچھا جائے کہ بھی ہم آئین میں یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کر لیں یا نہ کریں. ٹھیک ہے اگر سب کو سوٹیبل لگے گا وہ ہاں بولتے ہیں تو فائن گڈ آپ اس کو لے کر چلیں ادروائز کوئی تبدیلی نہ کی جائے آئین میں. These 14 points made it clear that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah was the true leader and representative of the Muslims of India. اور ان 14 نکات سے یہ واضح ہو گیا سب کے سامنے کہ مسلمانوں کے جو اصل رہنما ہیں سچے رہنما ہیں سچے قائد ہیں وہ قائد اعظم. اور دیکھیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انڈیا میں جتنی مائنورٹیز تھی ان کے بارے میں بھی قائد اعظم اپنے دل میں ہمدردی رکھتے تھے. Subsequently قائد اعظم attended the round table conference in London where the forwarded the viewpoints of the Muslims in line with his 14 points. اور جب انہوں نے گولمیز کانفرنس جو کہ لنڈن میں منعقد کی گئی اس میں حصہ لیا تو وہاں پر بھی اپنے یہ 14 نکات پیش کیے مسلمانوں کی حق کے رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے حق کے سامنے رکھتے ہوئے. انفارمیشن پرومپٹ میں اگر ہم دیکھیں in 1896 Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah became the youngest Indian to pass the bar examination from Lincoln's Inn in England at the age of 20. Jinnah Rahmatullah was the only Muslim barrister in the city of Bombay. اور بامبے میں یہ اعزاز محمد علی جناح کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ وہ اپنے سب سے کم عمر بیرسٹر تھے ٹھیک ہے اور وکالت انہوں نے لنکن ان سے ایگزامینیشن پاس کیا تھا بار کا ٹھیک ہے اور ان کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی. لوگ 60 سال 70 سال کے ہوتے تو پھر وہ بیرسٹر وغیرہ بنتے تو انہوں نے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر کی جو ہے ڈگری ہاتھ میں لے لی تھی. اور یہ چیز تو آپ نے جو مائی فیوریٹ پرسنالٹی کے طور پر بچپن سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.